अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग आजकल वायरल हो चुकी है, जिस कटिंग के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि हज़रत जी मौलाना साद साहब ने 28 मार्च को प्रधानमंत्री कोरोना वायरस का जो फ़ंड है उसमें 1 करोड़ रुपये डोनेशन दिया। और जब हज़रत जी मौलाना साद साहब से ये पूछा गया कि आपने 1 करोड़ रुपये दान दिए हैं, लोग अगर 1,50,000 रुपये भी देते हैं, उसको वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पे उसकी पब्लिसिटी करते हैं, तो आपने 1 करोड़ रुपये देने के बावजूद भी किसी के सामने उसका तज़किरा नहीं किया। तो हज़रत जी मौलाना साद साहब ने फरमाया कि इस्लाम में जो भी आप दान दक्षिणा करते हो वो अल्लाह के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं होती है। क्योंकि इस्लाम की तालीमात तो ये है कि अगर एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को ख़बर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने वो न्यूज़पेपर की कटिंग भेजकर ये सवाल पूछा कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। अभी देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके अंदर वो न्यूज़ आई है, तो चूँकि उसकी जो तहक़ीक़ है अभी उसी न्यूज़पेपर के एडिटर साहब को कॉल करके उसके ऑफ़िस में फ़ोन करके हम कर सकते हैं कि भाई किस रिपोर्टर ने जाकर हज़रत जी मौलाना साद साहब से पूछा है। लेकिन अगर हकीकत में भी हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब ने 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फ़ंड में डोनेशन दिया है तो ये पहली मर्तबा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मरकज़ निज़ामुद्दीन की अगर तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो मरकज़ निज़ामुद्दीन ने इस मुल्क की खातिर जो क़ुरबानियाँ दी है और इस मुल्क को जो दिया है, जहाँ तक मेरे अपने नॉलेज में है, जो मैंने स्टडी किया हुआ हूँ, कुछ चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली शुरुआत होती है जंग आज़ादी से। अब हमारा जो तबलीगी है, चूँकि बेचारा जो है ये अपने आप को 6 नंबर से बाहर नहीं निकाल पाता और फ़ज़ाइल आमाल के अलावा दूसरी किताब पढ़ने के लिए इसके पास में टाइम नहीं रहता। अब ये बात और है कि तबलीग का ही जो तीसरा नंबर है इल्म व ज़िक्र, जिसमें इल्म मुस्तकिल एक नंबर है, जिसका मकसद ही ये है कि दीगर किताबों का मुताला किया जाए, स्टडी की जाए, पता किया जाए दुनिया के अंदर और दूसरी क्या क्या चीज़ें हो रही है, और इस्लाम के मसाइल को सीखा जाए, कुरान की तफसीर को सीखा जाए। ये और बात है कि ख़ुद हमारा तबलीगी जो है वो तीसरे नंबर पे अमल नहीं करते हुए उसको पता ही नहीं है, ख़ुद अपनी तबलीग की तारीख़ के बारे में उसको मालूम नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो तबलीगी है वो सिर्फ़ हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को बानी तबलीग समझता है। वो सिर्फ़ उसको इतना ही मालूम है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन, जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी। उसको इतने ही मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पता है। उसको ये पता नहीं है कि वही मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में मुल्क की आज़ादी के जो जलसे होते थे उसमें भी शिरकत किया करते थे। आप जंग आज़ादी के मुजाहिदीन में शुमार होते हैं। ये बातें ख़ुद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती में आपको मिलेंगी। अब चूँकि हमारा तबलीगी अगर फ़ज़ाइल आमाल से आगे बढ़कर दूसरी किताब पढ़ना शुरू करेगा तो तब उसको पता चलेगा। बहरहाल तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती में उस वक्त के पूरे हालात लिखे हुए हैं, किस तरीक़े से लोग जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमारे बड़े बड़े उलामा, बड़े बड़े अकाबिर, जो उस ज़माने के बड़े बड़े जंग आज़ादी के जो मुजाहिद थे, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हीं के साथ में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह भी जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते थे। और तबलीगी जमात जो है, तबलीगी जमात वो भी एक तरह से जंग आज़ादी की जो लड़ाई है उसी का एक हिस्सा थी, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस मेहनत की शुरुआत करनी पड़ी उस वक्त के और उस हालात के एतबार से।
تو چونکہ وہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں پھر کبھی اس پہ روشنی ڈالوں گا. ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت اور اس کے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی اور اس ملک کو کیا کیا دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے اندر برابر سے جنگ آزادی میں شریک رہے. اب ان کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہو گیا تو اس وقت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. وہ زمانہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے امیر تھے. مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ملک کی تقسیم ہو گئی. اس وقت کے بڑے بڑے وہ لوگ جو پاکستان انہوں نے ہجرت کی، بعد میں پاکستان جانے کے بعد وہاں کے وزیر بن گئے، وہاں کے بڑے بڑے منسٹر بن گئے، وہاں کے صدر بن گئے، ویسے لوگوں نے مرکز نظام الدین میں آ کر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑے اور پیر پکڑ کے ان سے یہ درخواستیں کی، ان سے یہ گزارشیں کی کہ حضرت یہ تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے اس کو پاکستان لے کے چلو. ہندوستان میں اگر آپ رہیں گے اور ہندوستان میں ہی یہ مرکز رہے گا تو آگے تو آپ لوگوں کا یہ تبلیغ کے 6 نمبر تو 2 چھوڑ کر مسلمان ہونے کے وعدے ہو جائیں گے، آپ کا ایمان والا باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے یار تفصیل کے ساتھ میں، واقعی میں بھی اس آپ بیتی کے اندر تقسیم، جنگ آزادی کے حالات اور وہی مرکز نظام الدین. آج جس مرکز نظام الدین کے اندر اگر بیرون ملک کے 200 سے 250 ملکوں کے لوگ ملتے ہیں تو میڈیا اتنا واویلا مچاتا ہے، اسی میڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کی تقسیم کے بعد جب لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا اور سر ڈھکنے کے لیے چھت نہیں تھا، وہی مرکز نظام الدین نے لوگوں کو چھت بھی دیا، کھانے کے لیے روٹی بھی دی. ہجوم رہتا تھا، ہجوم عورتوں کا بھی بچوں کا بھی، مطلب لوگوں نے مرکز نظام الدین کو دھرم شاڑا بنا دیا ہوا تھا. ہجوم مردوں عورتوں پورے بچوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا وہ، اس لیے کہ روزانہ 1:30 بجے ایک ٹرین نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے وہ پاکستان کے لیے جاتی تھی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے اس واقعے کا. حضرت لکھتے تھے، بولے رات سے ہی لوگ آنا شروع ہوتے تھے، رات سے پھر صبح سے پورا مرکز جو ہے وہ بھر جایا کرتا تھا. اور جیسے ہی ظہر کی نماز ہوتی تھی اس کے بعد پورے لوگ وہ بھاگتے تھے ریلوے اسٹیشن کی طرف وہ ٹرین پکڑنے کے لیے جو روزانہ پاکستان کے لیے جاتی تھی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پاکستان جو ٹرین جاتی تھی لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات مرکز میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ریلوے اسٹیشنوں پہ چھوڑ دیتے تھے، پلیٹ فارم پہ چھوڑتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا، ارے بھائی یہاں مرکز میں اپنے بچوں کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ریلوے اسٹیشن پہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے اسلامستان میں اگر خیر و عافیت سے چلے گئے نا تو ایسوں کو بہت ساروں کو جن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں خیریت سے پہنچنے دو. وہاں پہنچ گئے نا تو یہ ایسوں کو جن کے ان کی پوری ٹیم تیار کر سکتے ہیں، 1 2 ڈزن جتنے لگیں گے وہاں جا کے جن لیں گے. لیکن مسئلہ ہے یہاں سے خیریت سے اس ملک میں جانے کا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. تو مرکز نظام الدین نے اس وقت بھی دیش کے کام آیا کہ جو دیش کے بے سہارا لوگ رہتے تھے مرکز نظام الدین کے اندر دھرم شاڑا کے جیسا آ کے پڑے ہوئے رہتے تھے، ان کو کھانا بھی ملتا تھا، وہاں پہ رہنے کے لیے سہارا بھی ملا ہوا تھا. لیکن جن بڑے بڑے لیڈرز نے جو پاکستان چلے گئے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے پڑوس میں چلو، پاکستان چلو. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے تھے، داماد بھی ہوتے تھے، شاگرد بھی ہوتے تھے، ہمت نہیں تھی منہ کھولنے کی. فرمایا بھائی دیکھو وہ بھائی جی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت شیخ کو بھائی جی کہا جاتا تھا، وہ بھائی جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہیں آنا، وہاں جاؤ، ادھر جا کے ان سے بات کرو. اور اللہ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا
کسی اچھے خواہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کے پاس جا کر جو ہے بات کرنے کی۔ میرے محترم دوستو، یہ عبرت ہے، عبرت۔ اور میں یہ میسیج پورے میڈیا چینل والوں کو اور تمام ان فرقہ پرست لیڈروں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ چینلز جنہوں نے مرکز نظام الدین کو بدنام اور داغدار بنانے کے لیے مرکز کی نسبت جو ہے کچھ ایسی تحریکوں اور تنظیموں کی طرف کرنی چاہی، دور دور تک بھی مرکز کا جس سے تعلق نہیں ہے، تھوک ہے تھوک ایسے چینل والوں اور نیوز اینکر والوں کے لیے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے بڑی دیش بھکتی اور اس سے بڑی وطن سے محبت کیا ہوگی کہ اس وقت بھی وہ بنگلے والی مسجد اور مرکز نظام الدین پاکستان نہیں گیا جب لوگ ملک چھوڑ کے وہاں جا رہے تھے، اور وہاں کی گورنمنٹ خود چاہتی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں آ جائے ورنہ ان کو تو زندہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اس وقت بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ جو ملک ہے، ملک، ہم اس ملک کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ اگر ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے تو اس ملک کے اندر اکثریت جو اللہ کے ان بندوں کی ہے جو اللہ کو نہیں جانتے، ان تک اللہ کا پیغام کون پہنچائیں گا؟ ہمارے بڑے جو اس ملک میں باقی رہے وہ اپنی پراپرٹیوں کو بچانے کے لیے نہیں، اس ملک کو دعوت کا میدان بنایا، دعوت کا میدان، صرف اس لیے تاکہ یہ جو کفرستان ہے اس کے اندر اللہ کے دین کی دعوت دے سکے۔ اگر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اتنا بڑا جو ہمارے لیے میدان ہے دعوت کی محنت کا، یہاں دعوت کا کام کون کرے گا؟ وہ تو پورا اسلامستان ہے، وہاں جا کے آرام سے جو ہے اپنا ایک پورا یعنی اپنی ایک سلطنت قائم کر سکتے ہیں، دین کی اور مدرسے کی اور تعلیم کی، سب مل جائیں گا وہاں پر، لیکن اس ملک کو محروم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، یہ کیسے اکابر تھے یار ہمارے، واقعی میں بھی دل چاہتا ہے ان کے ایسے جوتیوں کو چومنے کے لیے۔ یہ ان کے خیالات تھے، ان کے ایسے یعنی کیسے لوگ تھے، یہ کیسی قربانی ہے، یہ مجھے آپ بتائیے۔ جو ہمارا آج کے زمانے کا مفاد پرستی اور خود غرضی کا جو زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر جنہوں نے تبلیغ کے دسترخوانوں پہ کھا کر اور اپنی پراپرٹیاں اور بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہے، آج روپوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روپوش ہو کر آج تبلیغ کے دفاع میں ایک ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ آج کھل کے تبلیغ کے دفاع کے اندر جن لوگوں سے ان کو اعتراض ہے، ارے دو نا جواب ان کو دو، ان کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا خود غرضی اور مفاد پرستی کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں میں سوچتا ہوں یہ کیسے ہمارے اکابر تھے۔ کہا کہ اس ملک میں جو رہنا ہے اپنی پراپرٹیوں کے لیے نہیں، جائیدادوں کے لیے نہیں، اس ملک کو میدان بنانا ہے دعوت کے کام کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اور آپ کو بتاؤں ان حضرت شیخ کے گھر کا کیا حال ہوا، ان کی اپنی جائیدادوں اور پراپرٹیوں کا کیا حال ہوا، وہ آگے خود حضرت نے لکھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب آپ مرکز نظام الدین سے یعنی حالات جب نارمل ہو گئے، تقسیم کے بعد میں آپ تو مستقل مرکز میں ہی تھے، آپ نے جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے ایک ٹرک کا انتظام کیے، پھر آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جب سہارنپور پہنچے، حضرت نے لکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، پورا سب کچھ برباد ہو چکا تھا وہاں پہ، سب کچھ برباد، گھروں کے دروازے تک باقی نہیں رہے تھے، سب لوٹ کے لے کر چلے گئے تھے لے جانے والے۔ میرے محترم دوستو، یہ قربانیاں ہیں، یہ مرکز نظام الدین کے اسی چار دیواری کی جو اس دیش کی خاطر اس مرکز نے دی ہے۔ اور اس کے بعد بھی ملک کے اندر جب بھی ضرورت پڑی، الحمدللہ، ارے میں تو کہتا ہوں کہ مرکز نظام الدین نے، ابھی میں نے ایک ٹی وی چینل والوں کو انٹرویو دیا تھا، ان کو میں نے یہی کہا کہ مرکز والوں نے، مرکز کی محنت کی وجہ سے آج ہندوستان کے گاؤں میں آپ کو جو اسکول، جو مدرسے نظر آ رہے ہیں، مسلمان سماج کے اندر جو چینج نظر آ رہا ہے، گنہگاری کی جو کمی نظر آ رہی ہے، وہ اسی تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت ہے۔ انہی کی وجہ سے آج سماج کے اندر جو سدھار آیا، جو اتنے مدرسے بنے، جو اتنے اسکول بنے، انہوں نے سماج کو سدھارنے کا کام کیا۔ گورنمنٹ نے ان کو ایوارڈ دینا چاہیے، انعام دینا چاہیے۔ جو اس مرکز کے اندر اتنے فارینرز بھی ہے، باہر والے بھی ہے، جو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، ارے تمہارے اوپر احسان کیا،
تمہارے دیش میں آنے والے جو فارینرز تھے ان کو کھلایا پلایا رکھا وہاں پر. آپ دیکھو آج حالت کیا ہے فارینرز کی. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر حضرت جی مولانا سعد صاحب نے 1 کروڑ روپئے پردھان منتری فنڈ میں ڈونیشن بھی دیا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہے. ملک کی آزادی سے لے کر آج تک مرکز اس دیش کی خاطر قربانیاں دیتا آ رہا ہے. مرکز کے سامنے کا جو اتنا لمبا چوڑا پولیس اسٹیشن ہے وہ خود زمین کسی زمانے میں مرکز کی ہوا کرتی تھی. وہ کیس جیتنے کے باوجود مرکز نے وہ پوری زمین پولیس اسٹیشن کو رہنے دیا کہ ٹھیک ہے چلو ہمارے دیش کے اگر استعمال میں وہ جگہ آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مرکز کو تا قیامت قائم و دائم اور باقی رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.